Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने ही प्योर डिस्कशन ग्रुप के बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन और मेंबर मोहतरम ईमान अहमद एलिया साहब का। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और आज का मौजूद गुफ्तगू या टॉपिक्स जो सेटल्ड हैं वो हैं कि मकतब आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इम्तियाजी खुसूसियात और ईमान अहमद एलिया साहब ने शिया मसलक आखिर क्यों कर इख्तियार किया, इसका सेकंड आपका सेशन है। तो आए मोहतरम ईमान एलिया साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईमान अहमद एलिया की तरफ से प्योर डिस्कशन ग्रुप के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स और मुअज़्ज़ज़ एडमिन्स की खिदमत में सलाम अज़ज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक बात बोलने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, हमारे इस ग्रुप में बहुत सारे जो है ना वो अहबाब हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जो नफरत करते हैं उनकी नफरतों का शुक्रिया, जो बुग़्ज़ रखते हैं उनके बुग़्ज़ का शुक्रिया, जो हसद रखते हैं उनके हसद का शुक्रिया। हम तमाम अहबाब का जो है ना वो शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने अपने जज्बात अपने सीनों में रखते हैं, अपने ज़हनों में जो रखते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। मोहतरम ईमान अहमद एलिया साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आप यही बता दें कि जो आज का सेटल्ड है उसका फर्स्ट पॉइंट के रिगार्डिंग, यानी कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तियाजी खुसूसियात क्या हैं, प्लीज बताएं। शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि जब इंसान अपना ट्रैक चेंज करता है तो जाहिर है कि अगर उसने अदना से आला की तरफ अपना ट्रैक चेंज किया है तो वो फायदे में है, और अगर आला से अदना की तरफ उसने अपना ट्रैक चेंज किया है तो वो फायदे में नहीं है, वो घाटे में होता है। तो चूंकि ये हमारे दीन और मजहब की बात है तो हमारे दीनी ट्रैक की बात हो रही है। इस्लाम के बेसिकली दो ट्रैक्स हैं, एक अहले सुन्नत वल जमात का है और एक अहले तशय्युअ। और बहुत सारे मामलात में 90% आप कह लें कि ये एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के जो है ना वो मुतवाज़ी मुखालिफ हैं। तो इसलिए ये बहुत जो है ना वो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि फुलां ने अगर ट्रैक चेंज किया है तो क्यों किया है। तो मकतब आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके उस मकतब की जो है ना वो जाहिर है कि कुछ इम्तियाजी खुसूसियात हैं जिनकी वजह से जो है ना वो बहुत सारे लोग इसकी तरफ राग़िब होते हैं। तो आज हम उन्हीं पर इंशाअल्लाह बात करेंगे कि मकतब आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इम्तियाजी खुसूसियात क्या है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करूंगा। मैं आपको देखिए, आप एक ग्रुप चला रहे हैं, अगर आप इसको यूनिवर्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो यूनिवर्स में तो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी जमीन है, उसकी हैसियत भी रेत के एक जर्रे से बहुत ही कम है, हजारों गुना कम है। तो फिर उस अर्थ में जो है ना वो बहुत सारे खित्ते हैं, फिर कंट्रीज हैं, फिर कंट्रीज में सिटीज हैं, फिर सिटीज में जो है ना वो छोटे छोटे कस्बे जाते हैं। तो बहरहाल सारी दुनिया से लोग इकट्ठे होकर एक छोटा सा व्हाट्सएप का ग्रुप है, यानी जिसमें आप कह लें अरबों की आबादी में से हम 250-300 या इससे कुछ कमोबेश जो है ना अफराद हम इकट्ठे हुए। तो आप एक छोटा सा एक कायनात के मुकाबले में अगर बात करें, बहुत ही छोटा सा हम लोग एक ग्रुप चला रहे हैं। आप एक ग्रुप चला रहे हैं, आप इसके चीफ एडमिन हैं, और चीफ एडमिन का मतलब है कि आपको इसकी मुंतजिम आला के तौर पर काम करना पड़ता है। आपको सिर्फ जो है ना वो मेंबर्स का कोई मैनेज नहीं करना होता, आपको एडमिन को भी साथ साथ मैनेज करना होता है। फिर आपको आपके साथ एक राइट हैंड चाहिए
جسے آپ پرماننٹ ایڈمن کہتے ہیں. ہمیں آپ کے ساتھ ان کے کسی قسم کے کوئی مطلب ہے کہ ریلیشن، مطلب کہ آپ کے بھائی ہیں کون ہے کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو پرماننٹ ایڈمن کے طور پر رکھا ہوا، یعنی آپ کو ان پر اتنا ٹرسٹ ہے کہ آپ اگر نہیں بھی ہیں تو وہ آپ کی موجودگی میں درست فیصلے کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ہے، آپ نے سب کو پرماننٹ ایڈمن کی سیٹ نہیں دی ہوئی. تو جب ایک گروپ کو چلانے کے لیے آپ کو اپنا ایک نائب چاہیے، اور اگر آپ جو ہے نا وہ نہیں بنائیں اور آپ کہیں جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے غائب ہو جائیں، مطلب دائیں بائیں ہو جائیں، کہیں آپ کی مصروفیت نکل آئے اور آپ کی غیر موجودگی میں ایڈمن کوئی نہ ہو، تو اس گروپ کا جو حال ہوگا نا وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں ظاہری جو ہے نا وہ موجودگی جب نہیں رہی، تو آپ کی عدم موجودگی میں جو دین کا جو حال ہوا وہ بالکل ایسا ہی ہوا. یعنی ایک گروپ کو چلانے کے لیے، اس کے انتظام و انصرام کے لیے آپ کو ایک رائٹ ہینڈ کی ضرورت ہے جو بالکل آپ کے مشن کو لے کے آگے چلے اور اس کے اگینسٹ نہیں کرے. تو ایک گروپ تو اپنی جگہ پر ایک مکمل ایک عالم اسلام، ایک عالمگیر مذہب کو، جو خدائی مذہب ہے، جو الہی مذہب ہے، جو اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اور اللہ نے اس کو رسول کے حوالے کیا، رسول نے اس کا نفاذ کرنا تھا، رسول نے قوانین جو ہے نا وہ دیے، پھر رسول اس کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں، کسی منتظم اعلیٰ کے بغیر چھوڑ کر چلے جائیں. تو سب سے زیادہ اپیلنگ بات یہ تھی کہ مکتب تشیع میں، مکتب آل محمد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے نا وہ ایسا نائب ہونا ضروری ہے. پھر آگے یہ نیابت چلتی رہے گی جس کو امامت کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اہل تسنن کے مصادر میں بھی ہمیں امامت کا ذکر ملتا ہے. امام صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ دو کردار جو ہیں یہ پیرلل ہیں، اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ وہ اگینسٹ ہیں. تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ متوازی چلنا، ساتھ ساتھ چلنا، جیسے ریل کی دو پٹڑیاں ہوتی ہیں وہ متوازی ہوتی ہیں، پیرلل ہوتی ہیں، ایک ساتھ چلتی ہیں، اگینسٹ نہیں چلتی. تو ان کی اس میسج میں ہی تضاد نظر آیا. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اپیلنگ بات تو یہ تھی کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ آپ کی لاجک کو ہٹ کرتی ہے، آپ کی لاجک اس کو قبول کرتی ہے کہ اگر دین کو عین اللہ کی مرضی کے مطابق رکھنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ رسول نے تو رکھا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس دنیا میں نہیں رہے تو ہر کوئی جو ہے نا وہ کسی مطلب تمام لوگوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہو گیا کہ وہ جو ہے نا وہ دین میں اپنے وہ فیصلے کرتے پھریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. تو مکتب آل محمد کی سب سے پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حلال کردہ کو حرام کرنے سے اور حرام کردہ کو حلال کرنے سے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا میں موجود نہیں رہے تو رسول کا ایک نائب ایسا ہونا چاہیے جو بالکل رسول کے نقش قدم پر اور رسول کے احکامات میں ذرا برابر بھی جو ہے نا وہ ہیرا پھیری یا کوئی اس میں بدلاؤ لائے بغیر اس دین کو نافذ کرے. ایسا ایک رسول کا نائب ہونا چاہیے تھا. اور جب ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایسا سوائے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آتا. باقی تمام جتنے بھی اکابرین آپ کو ملیں گے ان سب کی طرف جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک بلیم یہ ہے کہ کسی نے اس سنت میں تبدیلی کر لی، کسی نے رسول کی اس سنت میں تبدیلی کر دی. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور بعد میں آپ کے جو آل اولاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، بعد میں ان کا طرز عمل ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بالکل دین کو اپنی اصلی حالت میں قائم رکھا جس حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہوا تھا. جی نہیں پیارے بھائی، یہ اصل میں اگر آپ کو میتھمیٹکس علم ریاضیات سے کچھ بود ہے تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب آپ دو خطوط کھینچتے ہیں
اگر دو خطوط آپ بالکل متوازی کھینچے تو سب سے پہلی بات ہے کہ متوازی خطوط کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی پوائنٹ پر ایک جگہ پر جا کر ان کا ملنا محال ہوتا ہے، وہ مل نہیں سکتے کیونکہ وہ متوازی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک اے ٹو بی، ایک خط آپ کا اے بی ہے اور اس کا ایرو بی کی طرف ہے، اور دوسرا خط آپ اس کے متوازی کھینچتے ہیں، جہاں پہ بی خط کا اختتام ہو رہا ہے وہاں پر آپ جو ہے نا وہ سی خط کھینچتے ہیں اور ڈی، اس کا نقطہ ڈی جو ہے وہ اے کی طرف آ رہا ہے، تو یہ متوازی خطوط تو ہوں گے لیکن پیرالل اگینسٹ پیرالل ہوں گے، یعنی متوازی مخالف خطوط ہوں گے. تو جو ریل کی پٹڑی کی آپ نے مثال دی ہے، تو ریل کی پٹڑی جو ہے وہ متوازی ضرور ہوتی ہے لیکن ان دونوں کی سمتیں ایک طرف ہوتی ہیں، اور بہرحال آپ تو سمتیں ان کی ایک طرف ہوتی ہیں اور ان کے درمیان میں جو ہے نا وہ ان کے جوائنٹس لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو چونکہ اس کے اوپر ایک ریل نے چلنا ہوتا ہے، یہاں پر ریل ایک نہیں ہے، یہاں پر ریل دو ہیں. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک شیعہ کی ریل ہے، ٹرین ہے، اور ایک جو ہے نا وہ اہل سنت کی ٹرین ہے. تو اگر آپ اس کو گہرائی میں سوچیں، ہیں یہ دونوں پیرالل متوازی خطوط. کچھ معاملات میں جو وہ ہے یہ متفق ہیں، یعنی بنیادی عقائد میں متفق ہے، لیکن اس کے بعد جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ ایسے اگینسٹ پیرالل خطوط پر ہے کہ یہ کبھی، دیکھیں 14 صدیاں گزر گئی، آج تک ایک نقطے پر وہ متفق نہیں ہو سکے، تو کبھی ہو بھی نہیں سکیں گے. اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ یہ اگینسٹ پیرالل ہیں. محترم ایمان احمد ایلیا صاحب، میں نے کئی دفعہ گروپ میں ذکر کیا ہے، میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ کیونکہ مجھے بچپن سے ہی مذہب اسلام یا مسلمانوں میں انٹرسٹ تھا، تو میں ان لوگوں کے جو عالم وغیرہ ہوتے ہیں، جن کے مدرسے میں جو مفتی وغیرہ کہلاتے ہیں، ان سے بھی کئی بار ملا ہوں، اور ان سے ملنے کی وجہ یہ تھی کہ میرا شیعہ اور سنی حضرات دونوں ہی کے گھروں میں آنا جانا رہا ہے، اور میں نے اکثر کر کے یہ دیکھا ہے کہ مسلم عالموں سے جو کہ شیعہ نہیں ہوتے، ان سے اگر ہم 2-4 سوال بھی کر دیں ریگارڈنگ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ زہرا علیہ السلام کے ریگارڈنگ، یا حسن حسین علیہ السلام کے لیے، مطلب پنجتن پاک کے بارے میں آپ 1-2 بار سوال کر لیں یا یہ کہ ان سے دریافت کر لیں، تو وہ سیدھا جواب دینے کے بجائے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ شیعہ ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ سنیوں سے جب جواب مانگتے ہیں تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کنفرمیشن کے ساتھ کہ ایک بیٹا تھا، ایک بچی تھی، ان کی 2-4 تھی، یا کیا تھا کیا نہیں تھا، کیا ان کی یوم پیدائش ہے، اور کیا کیا معاملات ہیں. اور اگر کسی عالم سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ریگارڈنگ پنجتن پاک پوچھنے کے جواب میں سیدھا یہ کیوں کہہ دیتا ہے کہ کیا آپ شیعہ ہیں؟ کیا شیعہ ہی پنجتن پاک کی باتیں کرتے ہیں، سننے نہیں کرتے، یا اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی محترم میری فیصل صاحب، آپ نے یہ بالکل ٹھیک تجزیہ کیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے 1400 سالوں سے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی، مولا علی علیہ السلام کی جو بات کرے گا، تو مطلب ہے کہ علیہ السلام بھی آپ اگر ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ابھی یہ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ لوگ باشعور ہوئے ہیں، ہم نے یہ دور دیکھا ہوا ہے کہ علیہ السلام استعمال کرنے پر پابندیاں تھی، فتوے آتے تھے کہ یہ تو صرف جو ہے نا وہ نبیوں کے لیے خاص ہے. اب تو دور جو ہے نا وہ اتنا جدید ہو گیا ہے، ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے کہ آپ ایک سنگل کلک پر آپ جو ہے نا بے شمار حوالے نکال لیتے ہیں. جب بخاری مسلم کی وہ جو ہے نا وہ ان کی تحریریں سامنے آئی کہ انہوں نے علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو سنی حضرات کس منہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ شروع سے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے. بنو امیہ کا دور تو ایسا گزرا ہے کہ اس میں پنجتن پاک کے نام رکھنا بھی جرم تھا، اور جن جن کے یہ نام تھے تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ محبین اہل بیت اطہار میں سے ان کو پکڑ پکڑ کر ان کو اذیتیں دیتے تھے. قتل ہوئے ہیں، ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا ان لوگوں کو. تو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے. ابھی اس میں 1-2 واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو آپ کو مائنڈ سیٹ کی سمجھ میں آ جائے گی. وہ مائنڈ سیٹ اتنی آسانی سے تبدیل ہونے والا نہیں ہے. نیکسٹ آڈیو میں عرض کرتا ہوں. تو مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہوا. دیکھیں امام سنیوں کے جو ہیں فقہ کے امام جو ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، ان پر جب انہوں نے اپنی حب آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اس کا اظہار کیا، تو اس زمانے کے لوگوں نے جو ان کے معاصر جو علماء تھے ان پر جو ہے نا وہ رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا. اب یہ تو لوگوں کا حال ہے، یہ عوام الناس کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ ہم آج کے دور کی بات نہیں کر رہے، ہم اکابرین کی بات کر رہے ہیں کہ اکابرین کا بھی یہی وتیرہ تھا. انہوں نے امام شافعی
رحمہ اللہ کو جو ہے نا وہ رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیا. تو امام شافعی جو ہے نا وہ اپنے ایک مقام رکھتے تھے. تو انہوں نے پھر بہت خوبصورت شعر کہا, ان کان رفض حب آل محمد فلیشد الثقلان انی رافع, کہ اگر حب آل محمد ہی رفض ہے نا تو دو عالم سن لے کہ میں خود ایک رافضی ہوں. میں اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہوں کہ اگر تم اس کو رفض کہتے ہو تو میں رافضی ہوں. اسی طرح امام نسائی, یہ جو ہے نا وہ کتب ستہ جو ہے سیاہ ستہ اہل سنت والجماعت کی, ان کے سنن نسائی جو ہے نا اس میں شامل ہے, یعنی ان کے مؤلفین میں ہے یہ. تو انہوں نے جو ہے نا وہ جب ظاہر ہے کہ ایک محدث جب احادیث کو کنکھالتا ہے تو وہ نیوٹرل ہو کر دیکھتا ہے, تو انہوں نے جب دیکھی کہ اہل بیت اطہار کے اتنے فضائل ہیں تو چھپے ہوئے, تو انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور خصائص پر ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام رکھا خصائص علی. اب یہ خصائص علی کے مقدمہ میں یہ بات درج ہے, جس کو تحقیق کرنی وہاں سے خصائص علی جو ہے نا وہ علیہ الصلوۃ والسلام, اس کو نکال کر اس کے مقدمہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا. جب وہ شام لے کر کے شام کے علماء پر انہوں نے اپنی یہ کتاب پیش کی. اب شام میں ظاہر ہے کہ بنو امیہ کا تسلط رہا کافی عرصے تک جو ہے نا وہ, تو اس کے ان لوگوں کے دلوں میں حب آل محمد جو ہے نا وہ راسخ نہیں تھی, بلکہ بغض آل محمد پایا جاتا تھا. تو جب شام کے علماء کے سامنے انہوں نے اپنی کتاب رکھی نا, مسجد میں ہی موجود تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے, کہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں جو آج تک چلا آ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے علی کے فضائل پر تو لکھ دی کتاب, آپ کو جو ہے نا آپ نے معاویہ کے فضائل پر کیوں نہیں لکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معاویہ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی سوائے اس ایک حدیث کے, اللہم لا تشبہ بطنہ, کہ اے اللہ اس کا پیٹ ہی نہ بھرے. اب ان یہ سننا تھا کہ ان علماء نے, ان لوگوں نے مار مار کے امام نسائی کی جو ہے نا وہ شہادت جو ہے نا وہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب, وہ اتنا ان کے نازک جسم کے نازک اعضاء پر ان کو ضربیں لگائی, ان پر ظلم و ستم کیا, اس طرح سے ان کی شہادت ہوئی. تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے جو ہے نا وہ ابواب ایسے گزرے ہیں. عوام الناس کی تو دور کی بات ہے, علماء کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے, تب سے بنا ہوا ہے, اکابرین سے بنا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ حب آل محمد کی بات کریں گے تو اس کا انڈرسٹوڈ مطلب جو ہے نا وہ یہ لے لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ان کی بات کر رہا ہے, ان کو جو ہے نا وہ ترجیح دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خلفائے ثلاثہ کی شان میں تنقیص کر رہا ہے. حالانکہ یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح احادیث میں جو مروی فضائل ہیں وہ بیان کریں, تو یہ کوئی پیرامیٹر تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کے فضائل بیان کر دیے تو اس سے جناب شیخین کی تنقیص ہوگی. مثال کے طور پر حضرات حسنین کریمین علیہم الصلوۃ والسلام, ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو اب یہ حدیث بیان کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہو گیا کہ کسی دوسرے صحابی کی جو ہے نا شان میں نقص واقع ہو گیا ہے. بھائی ان کی شان میں حدیث وارد ہوئی ہیں, آپ حوصلہ رکھیں, آپ سنیں, کیا آپ کی کچھ نہیں, ہم اہل سنت والجماعت سے یہی تو کہتے ہیں کہ کیا اہل تشیع نے کو ٹھیکہ دیا ہوا کہ بھئی وہی جو ہے نا وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا وہ دعوے دار ہے کہ یہ انہی کی پراپرٹی, ہر مسلمان کی پراپرٹی ہے. قرآن کریم کہتا ہے قل لا اسألکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربى, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت قریب ہے نا, قربا جو ہے نا اس میں تفصیل کا صیغہ ہے, تو بہت قریبی جو آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہے, تو اس میں آیت کی تفسیر میں آپ کو مل جائے گا وہ کون کون ہے. ان کی محبت جو مشن نبوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائیں, جو سختیاں اٹھائی, لوگوں کے پتھر کھائے, تو ان کے صلے میں اللہ نے خود فرمایا, رسول نے نہیں کہا, اللہ نے کہا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان تکالیف کے عوض تم سے کوئی صلہ, کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ یہ جو میرے قریبی ہیں ان سے تو محبت کا حق ادا کرو. محبت بھی چھوٹا لفظ بول رہا ہوں, مودت جو ہے نا وہ انتہائی درجے کی محبت کو کہتے ہیں. جیسے سورج کے بغیر روشنی نہیں اور سانس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں, مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں کہ یعنی آپ جو ہے نا ان سے مودت رکھیں گے تو آپ کا ایمان کامل ہے, مودت نہیں رکھیں گے تو ایمان کامل نہیں ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں, تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی اور صحابی کی شان میں نقص واقع ہو گیا, یہ جہالت ہے, ایسی بات سوچنا بھی جہالت ہے. معذرت کے ساتھ روانی میں آیا مبارکہ جو ہے نا وہ تقدیم و تاخیر ہوگی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محترم ایمان احمد ایلیا صاحب, آپ کا پہلا سیشن ہم نے لیا تھا,
اور اس میں یہ جانکاری چاہی تھی کہ آخر امام احمد عالیہ صاحب سنی مسلک کو چھوڑ کر شیعہ کیوں ہوئے. تو اس بار میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ ہر چیز میں شکوک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی اپنا مذہب یا مسلک بھی چینج کرے تو اس کے ریگارڈنگ بھی 10 سوال پٹ اپ کیے جاتے ہیں. آپ سے میں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ حالانکہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، بٹ یہ میں نے دیکھا کہ سبھی لوگ ایزیلی بتا دیتے ہیں کہ آپ کا میریٹل اسٹیٹس کیا ہے، یعنی کہ آپ کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، کیا مسئلہ تھا. اور میں نے صاف یہ دیکھا، بلکہ سبھی نے نوٹ کیا کہ آپ نے اس کوشچن کو ٹوٹلی اوائڈ کیا. تو آج کے امام احمد علیہ صاحب میں اور اس وقت کے امام احمد صاحب میں کوئی فرق ہے؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا میریٹل اسٹیٹس کیا ہے اور شادی شدہ زندگی ہے آپ کی یا یہ کہ غیر شادی شدہ؟ یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں، پھر 2-4 سوال اور ہیں. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اگر آدمی نے مسلک چینج کیا تو کیا کیوں. سنیوں میں اور شیعوں میں بنیادی فرق آپ کو کیا لگا؟ کیا آپ ایک لائن میں بتا سکتے ہیں تو بتائیں. شکریہ. جی محترم امیر فیصل صاحب، چلیں آپ نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں. اس میں مطلب ہے کہ بتانے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن پرسنل کویسچن سے میں اوائڈ کرتا ہوں. بہرحال میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے نا وہ گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ ہے. ہم سارے بھائی جو ہے وہ مدارس سے فارغ التحصیل ہیں، اور والد صاحب بھی ہمارے جو ہے نا وہ ایک پائے کے عالم دین تھے، استاد العلماء ہیں. بہت سارے بڑے بڑے سنی علماء اس وقت جو نام پر ہیں جو ہے نا وہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. تو سیکیورٹی ریزن کی بنا پر نہ میں ان کا جو ہے نا وہ نام بتا سکتا ہوں، نہ ڈیٹیل بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ فیملی نے بھی خیر بات کہہ دیا، گھر بار بھی بکھر گیا. تو بچوں نے جو ہے نا وہ جو میرے 2 بیٹے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اسٹینڈ کیا. انہوں نے حالانکہ چھوٹے تھے لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ بس کیا کہیں تو، لیکن ہمارے جو ہے نا وہ جو سسرال ہیں وہ بھی کٹر مذہبی قسم کے، اور جو ہے نا وہ ایک کیا اس کو میں کیا بتا دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے دربار کے مجاورین میں سے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اس وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ گھر بھی ہنستا بستا جو ہے نا وہ اجڑ گیا. بہرحال تو اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ جو ہے نا وہ میں سروائیول موڈ میں ہوں. بہت سارے اس 3 سال کے پیریڈ میں بہت سارے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا. وہ اگلی وائس میں عرض کرتا ہوں. میں آپ کو پہلے جو ہے نا وہ انٹرویو میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ کسی شیعہ کی، کوئی شیعہ، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ اس بات کا کریڈٹ نہیں دے سکتا کہ ہم نے امام احمد علیہ کو تبلیغ کی. میرا کسی شیعہ سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں تھا. میرا اپنا ذاتی مطالعہ تھا. میرے والد صاحب ہمیشہ جو ہے نا مجھے تلقین کیا کرتے تھے کہ اوریجنل سورسز سے عربی کتب میں جا کر، عربی عبارت میں جو ہے نا وہ جا کر خود جو ہے نا وہ مطالعہ کرو اوریجنل سورسز سے. تو یہ عادت انہوں نے ڈالی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حق بات کو پہچانتے گئے، کیونکہ تراجم میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں. اب مثالیں آپ کے سامنے لگتی رہتی ہیں تو اس طرح کی بے شمار ڈنڈیاں ہوتی ہیں. تو عربی مساجد میں جا کر جو ہے نا وہ عربی کتب کو ہم نے جو جب خود مطالعہ کیا تو حق واضح ہوتا گیا، آشکار ہوتا گیا. تو بہرحال پھر یہ اسٹیج آیا کہ یہ فیصلہ کرنا پڑا. تو چونکہ میرا اپنا ذاتی مطالعہ تھا، میرے پاس مواد وہ تھا جو عام مناظروں میں استعمال نہیں ہوتا. عام مناظروں میں پری پیڈ سکینز ہوتے ہیں. تو جب میرے پاس جو ہے نا وہ نیا مواد دیکھا گیا تو دونوں طرف سے، اہل سنت والجماعت سے بھی اور اہل تشیع کا ایک طبقہ ہے انہوں نے بھی یہ الزامات آئے کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، فنڈڈ بندہ ہے. تو اس طرح کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا. آپ کے گروپ میں بھی ایسی بات ہوئی، اور کسی نے الزام لگایا کہ دنیاوی مفاد کے لیے کنورٹ ہوا ہے. تو حلفاً اور قسماً یہ بات ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی دنیاوی مفاد تھا، نہ کسی جو ہے نا وہ کوئی فنڈڈ پروگرام ہے. تو بتا چکا ہوں میں آپ کو پہلے انٹرویو میں کہ کس طرح کے حالات میں گزارا کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کرنے والوں کو جتنے منہ اتنی باتیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو قرآن کریم جو ہے نا وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو
کثرت گمانی سے بچو. بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا صرف سوچنا ہی گناہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ خام خواہ کی بدظنی کر کے جو ہے نا وہ گناہ گاری ہوتی ہیں. ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑتے، اپنی آخرت اور عاقبت ہی خراب کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر دے. تو آج کل تو یہی ہو رہا ہے، الزام ایک نے الزام لگایا، دوسرے نے کہا جی میں نے اس سے سنا، تیسرے نے کہا میں نے اس سے سنا، جس طرح سے چین چل پڑی اور بعد میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں تھا. آپ جو ہے نا وہ بہتان اپنے سر پر باندھے اور اپنی آخرت اور عاقبت خراب کیے بیٹھے ہیں. قرآن کریم میں سورہ حجرات میں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق تم تک خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نادانی کے سبب کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دو اور بعد میں اپنے کیے پر جو ہے نا وہ نادم اور پشیمان ہو جاؤ. یعنی قیامت کے دن تم ندامت اٹھاؤ گے، پشیمانی اٹھاؤ گے. تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے الزامات کا وہ سامنا کرنا پڑا کہ ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ دل کو تنگی ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے. لیکن پھر وہ سورہ حجر جو ہے نا اس کی آخری آیات یاد آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ جو یہ ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں ان سے آپ کا دل جو ہے نا وہ تنگ ہوتا ہے. تو خیر وہ آیات پڑھ کر دل کو تسلی بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں آپ کی تسلی کے لیے عرض کروں کہ پرپوزل جو ہے نا وہ ہے، کچھ بات چیت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ ان قریب آپ کو ہم ولیمے کی بریانی ضرور کھلائیں گے انشاءاللہ. تو انہیں الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی سامنے آیا، ایک صاحب تو اسی گروپ میں کچھ احباب ہیں وہ بھی یہ جو ہے نا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان ملیریا جو ہے نا یہ پیدائشی شی ہے، یہ کنورٹڈ ہے ہی نہیں، یہ ڈرامہ کر رہا ہے. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ایک وقت آئے گا ہم آپ کو جو ہے نا وہ اپنا پورا انٹروڈکشن دیں گے، جا کر تصدیق کریں کہ بھائی یہ ایمان ملیریا کون ہے اور کہاں پہ کس شہر میں جو ہے نا ساری ڈیٹیل آپ کے ہی گروپ میں انشاءاللہ ہم دیں گے اور ان لوگوں کی زبانیں ہم ضرور بند کریں گے. تو یہ بالکل ایک جھوٹ پر مبنی اور جو ہے نا وہ بدظنی پر مبنی جو ہے نا وہ بات ہے کہ قرآن کریم اس کی مذمت فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان میں سے اکثر تو صرف اپنے گمان کے پیروکار ہیں. اچھا ایمان احمد ایریا صاحب کہ جس فرقہ، جس مذہب، جس مسلک پہ آدمی کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ اس میں زندگی بسر کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اپنے اکابرین ہوتے ہیں جن کی وہ حد درجے تک ریسپیکٹ کرتا ہے، ادب و لحاظ کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ مذہبی دنیا میں نے یہی دیکھا ہے کہ اپنے اکابر کے لیے سبھی لڑنے بڑھنے کٹنے تک کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ انہیں گئے ہوئے بھی اکثر ایک عرصہ گزر چکا ہوتا ہے دنیا سے. یا آج بھی جو دین کے ٹھیکیدار فیملیز بنی ہوئی ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے عیش کرتی ہیں، ہر طرح کے مزے لوٹتے ہیں، اور ان کے فالوورز خام خواہی اننیسیسری طور پر میں نے دیکھا ہے کہ لڑنے مرنے کٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو سنی سے جب آپ شیعہ بنے ہیں تو ایسے مین اور بڑے کون سے اکابرین تھے جن کے ریگارڈنگ آپ کے عقیدے میں فرق آیا، اور کل تک جنہیں آپ اکابر مانتے تھے اب نہیں مانتے، یا کچھ فرق ہے؟ کیا آپ ایسے دو چار نام بتا سکتے ہیں محترم؟ اور ایسے میں آپ کی سائیکولوجیکل پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ کل تک ہم جس کو اکابر مانتے تھے آج نہیں مانتے، تو دماغی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں شارٹلی؟ تو بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، میں اپنے سابقہ انٹرویو میں یہ بات کر چکا ہوں. پہلے تو میں آپ کو اس چیز کا فلسفہ سمجھا دوں کہ یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ انسان کی پیدائش جس مذہب میں ہوتی ہے، جس مذہب کے گھرانے میں ہوتی ہے، انسان ساری زندگی اسی مذہب کو ہی سچا سمجھتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی عقل کے دروازے بند کر لیتا، اپنی عقل کے کواڑ بند کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے عقل اتنی بڑی نعمت دی ہے، عقل اور ذہانت، اور اس کو استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ انسان آسانی سے جو ہے نا وہ حق کو پہچان سکتا ہے. جس مسلک میں، جس مشرب میں اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، ساری زندگی اسی کو سچا سمجھ کے گزار دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو مذہبی جن کو آپ ٹھیکیدار کا نام دیتے ہیں، وہ ٹھیکیدار کیا کرتے ہیں، وہ ایسی تعلیمات کھلاتے ہیں کہ عقل کا دروازہ بند کر دیا جائے، جبکہ قرآن اور رسول تو عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ حق کو پانا چاہتے ہیں، یہ میرا سب کے لیے میسج ہے، اور بلا تفریق مذہب
بلا رنگ و نسل سب کے لیے یہ میرا میسج ہے. لوگوں کو برا بھی لگے گا اور کئیوں کو اچھا بھی لگے گا. میسج یہ ہے کہ اگر آپ حق کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے آپ کو فیکٹری ڈیفالٹ سیٹنگ موڈ پر لے کر آنا پڑے گا. اب یہ فیکٹری ڈیفالٹ سیٹنگ موڈ کیا ہے اس کی میں اگلی وائس میں وضاحت. انسان کا فیکٹری ڈیفالٹ سیٹنگ موڈ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ, کہ ہر نو مولود جو ہے وہ دین فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے. اب دین فطرت کیا ہے؟ دین فطرت ہی دین اسلام ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے دین اسلام ہی چلتا آ رہا ہے, وہی دین فطرت ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات. محترم ایمان احمد ایلیا صاحب, آپ کا استقبال ہے. سب سے پہلے آپ یہی بتا دیں کہ جو آج کا سیٹلڈ ہے اس کا فرسٹ پوائنٹ کے ریگارڈنگ, یعنی کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازی خصوصیات کیا ہیں, پلیز بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جب انسان اپنا ٹریک چینج کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس نے دین فطرت ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ وہی ہے, تو فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اب یہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, یعنی اس کا انوائرنمنٹ ہوتا ہے جو اس کو یہودی, نصرانی, ہندو, عیسائی, مجوسی وغیرہ یہ اس کو بنا دیتا ہے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو فیکٹری ڈیفالٹ سیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے آپ کا ذہن نیوٹرل تھا. آپ کے ذہن میں جو کچھ ٹھونسا گیا, جو سافٹ ویئر ٹھونس دیے گئے, آپ نے جو ہے نا وہ انہی کے اوپر آپ کو لاک کر دیا گیا. آپ کو اس کو ان لاک کرنا ہے. ان لاک کر کے آپ کو اپنے مائنڈ کو, اپنے عقائد کو فیکٹری ڈیفالٹ سیٹنگ موڈ پر لے کر آنا ہے. پھر آپ کے سامنے تحقیق کے راستے کھولے ہیں, نیوٹرل ہو کر آپ تحقیق کریں, آپ حق کو پا جائیں گے. میں تو کسی پر زبردستی کا قائل نہیں ہوں, لیکن ہاں یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے آپ کو فیکٹری ڈیفالٹ سیٹنگ موڈ پر لے کر آئیں. سوال کے سنی سے شیعہ ہونے کے بعد کیا مشکلات پیش آئی؟ ہاں ظاہر ہے بالکل مشکلات پیش آتی ہیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے, اب مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا, میں نے بتایا تھا کہ میرا کسی شیعہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا, کوئی دوستی نہیں تھی. میں ایک وقت میں بہت زبردست قسم کا اینٹی شیعہ رہا ہوں, میں شیعوں کے بہت خلاف ہوتا تھا. ایک شیعہ کی پینٹی بھی لگا رکھی ہے میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں. تو بہرحال, تو جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو ایک ایسی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری نظر سے گزری جس نے جو ہے نا وہ میرے دماغ کے اور عقل کے بند کے واڑ کھول دیے. بالکل قرآن کریم کے وہ عین مطابق تھی. وہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ تم تک ایسی باتیں پہنچائیں گے, یعنی میری حدیثیں پہنچائیں گے میری طرف منسوخ کر کے, تو تم ان کو قرآن پہ پرکھ لینا, اگر تو قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لینا, مخالف ہو تو رد کر دینا. اب جیسے ہی میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرا ذہن فوراً جو ہے قرآنی آیات کی طرف گیا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنے لیے وارث مانگا, یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. اور دوسری جگہ پر ووارث سلیمان داؤد, قرآن کہتا ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کا وارث ہوا. تو اب میں نے کہا کہ ادھر تو حضرت ابو بکر جو ہیں ان کی طرف جو ہے نا یہ خبر واحد جو ہے نا یہ منسوب ہے کہ آپ ہی راوی ہیں اور حجت کا درجہ رکھتی. کوئی اہل سنت والجماعت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ شیخین کے اگینسٹ یعنی ان پر تنقید کرے. تو یہ اس وقت میرے لیے بہت زیادہ تردد کا موقع تھا, اور نہ میں کسی اپنے استاد سے ڈسکس کر سکتا تھا تو ظاہر آگے سے گالیاں پڑنی تھی, اور نہ میں کسی دوست سے ڈسکس کر سکتا تھا تو آگے سے نہ وہ تان و تشنیع عالم جو آپ کے اس گروپ میں ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں. یعنی آپ عقل کی بنیاد پر کوئی سوال کرتے ہیں, کوئی ویلڈ سوال کرتے ہیں, یا ایک مقام فکر دیتے ہیں, نقطۂ فکر آپ دیتے ہیں کسی کو, دعوت تدبر دیتے ہیں, تو گالیاں پڑتی ہیں آگے سے. تو میرے صرف ایک ہی استاد تھے جو میرے والد صاحب تھے, مطلب ایسے تھے جو ہمراز تھے. میں نے ان سے جب یہ بات کی نا کہ یہ میں ایک مصیبت میں پڑ گیا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں اہل سنت والی جماعت ہونے کا کمال دیکھیں کہ آپ کی ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے, تو آپ تردد میں پڑ جاتے ہیں. تو میں خود تردد میں پڑ گیا بھائی. میں نے جب والد صاحب سے کہا, میں نے کہا جی یہ حدیث یہ کہتی ہے, قرآن یہ کہتا ہے,
اور میں نے یہ حدیث پڑھی. تو پھر میرے والد صاحب نے بتایا کہ بیٹا یہ جو تم نے حدیث پڑھی ہے نا، یہ حدیث اہل تسنن میں تو بیان ہی نہیں کی جاتی، اور واقعی نہیں بیان کی جاتی، ان کے منابر سے کہاں بیان ہوتی ہے. اور اہل تشیع میں تو جو ہے نا وہ زبان دریا میں ہر امام سے یہ قول منسوب ہے کہ بھئی ہمیں پرکھنا ہے تو ہماری کسوٹی صرف قرآن ہے، قرآن پہ پرکھو، قرآن کے مطابق ہم ہماری جو ہے نا ہماری طرف منسوب بات نظر آئے تو قبول کرو، کیونکہ ہم قرآن کے اگینسٹ نہیں ہوتے. رسول سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ تک جو تمام ائمہ آپ پہ قول پایا جاتا ہے کہ بھئی ہماری بات ہماری طرف منسوب باتوں کو، حدیثوں کو، روایتوں کو قرآن پہ پرکھو، مطابق ہوتے دو تو مخالف ہو تو رد کر دو. تو میرے والد صاحب نے انہوں نے بتایا کہ اور یہ جو تم سوچ رہے ہو جن دو آیات پر، یہی دو آیات جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے استدلال کیا تھا، اسی حدیث کے مقابلے میں انہی آیات سے استدلال کیا تھا جو رد کر دیا گیا. اب جا کر میرے دل کو تسلی ہوگی. میں نے کہا کہ مولا نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انشراح صدر کیا ہے اور حق بات تک پہنچایا ہے. تو اب جو مطلب ہے کہ شخصیت کے جو بت بنائے ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں پیدائشی عقائد کے مطابق، وہ پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اکابرین کا نام کہہ دیں. یہ نہیں کہ ان کی عزت و احترام میں کوئی فرق آ جاتا ہے، لیکن ان کی اتھینٹسٹی مجروح ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ساری زندگی میں یار آپ سے سوال کرتا ہوں میری فیصل صاحب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول حجت ہے، اور ایسی حجت ہے، کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول اپنے وقت کا ایسا حجت ہوتا ہے، ایسی حجت ہوتا ہے کہ اس کے حکم سے انکار کرنے کی امتی کو بالکل مجال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کنڈیم کرتا ہے، اور ساری زندگی جو ہے نا ہم اسی جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ مذہبی جو توفی ہیں نا وہ چباتے رہتے ہیں کہ جی تعویلیں کرتے کرتے. تو دوسرا حدیث کرداس بار بار میں ذکر کرتا ہوں، یہ مطلب ہے کہ یہ اس نے جو ہے نا وہ اس نے بھی مجھے جھنجھوڑا، حدیث کرداس نے بھی کیا. اگر کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول ایک بات کا حکم دیں اور ہم جو ہے نا وہ رسول سے کوئی بھی امتی اب رسول سے زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے. میری سمجھ کے مطابق نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ اس بات کا مقصد کوئی کسی کی توہین یا گستاخی نہیں ہے، لیکن یہ ایک مقام تدبر ہے، مقام تفکر ہے. اب آپ کو چاہیے کہ اس پر فکر کریں اور مجھ سے سوال کریں، میرے سوالوں کے جواب دیں. میں ان سے اس پہ مطلب ہے کہ باقاعدہ سوال و جواب کرنا چاہتا ہوں کہ رسول حجت ہے. اب رسول کے سامنے، حجت کے سامنے کسی کو جو ہے نا وہ انکار کی مجال نہیں ہے، یعنی انکار بمانا عصیان کے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ اس انکار پر اور اس تکرار پر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور جو آپ کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول پر حجر و ہذیان کی کیفیت تاری ہے. اب حجر و ہذیان سب کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو ہم بتا دیں گے کہ حجر و ہذیان کیا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بھائی تم جو میرے بارے میں بات کر رہے ہو نا، میں اس سے کہیں بہتر حالت میں ہوں، یہاں سے اٹھو، میرے پاس سے دور ہو جاؤ. نبی کے قریب تم تنازع کر رہے ہو، تمہیں یہ شایع نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد جو فرمایا کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. تو بہرحال جب میں نے مطلب ہے کہ نیوٹرل ہو کر ان چیزوں کو سوچا تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ شخصیت پرستی جو ہے نا وہ سکھائی جا رہی ہے. اب اس شخصیت پرستی سے نکلنا ہے. اور ایک یہاں پر بہت زیادہ دلچسپ بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں گا. ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ بہت مشکل سے اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ جو ہے نا یہ وہ فنڈڈ اور ایجنسیوں کا ہونے کے وہ الزامات وغیرہ لگتے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع بھائی بھی اس بات کو بہت مشکل سے ہضم کر پاتے ہیں کہ بھائی کسی نے کوئی لٹریچر نہیں دیا اس کو، کسی کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی، یہ کیسے شیعیت کی طرف راغب ہو گیا. نہ میں نے کبھی کسی جو ہے نا وہ شیعہ علماء اور ذاکرین وغیرہ کو سنا، صرف اپنے مطالعے کی بنیاد پر مجھے جو حق لگا اور میں نے جو ہے نا وہ اس پر عمل کیا. تو لیکن بہرحال اس کا یہ ہوا کہ بہت سارے احباب نے جو باتیں کی تھی جب وہ پرسنلی مجھ سے آ کر ملے ان کو حالات کا علم ہوا، پھر انہوں نے معذرت بھی کی. یہ ان کا جو ہے نا وہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے معذرت کی کہ ہم آپ کے بارے میں یہ غلط خیالات اور غلط سوچیں رکھتے تھے کہ بھئی آپ کوئی فنڈڈ ہیں یا ایجنسیوں کے آدمی ہیں. تو بہرحال انہوں نے معذرت کی، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. محترم ایمان احمد ایلیا صاحب، میں نے آپ کی تمام گفتگو سنی. آپ نے پیور ڈسکشن گروپ کی طرف بھی اشارہ کیا اور یہ بھی کہا کہ یہاں بھی 10 طرح کے ممبر ہیں، گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، علمی گفتگو بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. گفتگو تو اتنی دلچسپ موڑ پر چل رہی ہے کہ جیسے ہم کرتے ہی رہیں، بٹ ٹائم کا بھی تقاضا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے مزید سیشنز کی ضرورت ہوگی اور آپ سے ٹائم لے کے ہم اسے کنٹینیو بھی کریں گے.
मेरा एक सवाल है और मेंबर्स भी ये जानना चाहेंगे कि इमाम अहमद एलिया साहब भी माशाल्लाह पीर डिस्कशन ग्रुप के एक इम्पोर्टेंट रुकन हैं और काफी समझ बूझ वाले मेंबर हैं। तो पीर डिस्कशन ग्रुप में आपको अब तक किस आदमी से या किस मेंबर से आप मुतासिर हुए, किसकी आपको इल्मी जहानत लगी या इल्मी वैल्यू क्या सबसे अच्छी लगी, किसी से आप मुतासिर हुए या नहीं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे मेंबर्स को भी इस चीज का जज्बा और शौक पैदा हो कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें तारीफें भी मिल सकती हैं। और इंशाल्लाह इस सवाल का आप जवाब देते हैं, बाकी बातें आपसे अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट सेशन में हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि अच्छी सोच की और अच्छे रवैयों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो इस ग्रुप में ओवरऑल अगर आप मुझे एनालिसिस करने का कहें तो आप समेत जो है ना वो 4 अफराद मुझे नजर आते हैं, ठीक है, जिनमें से एक सैयद इब्राहिम शाह साहिब हैं जो इल्मी मुकालमात की तरफ जो है ना वो दावत देते रहते हैं और उनकी गुफ्तगू इल्मी ही होती है। दूसरे रिजवान शाह साहिब हैं और तीसरे आपकी एक एडमिन है जो इल्म की मुतलाशी हैं और अगर वो उनके अंदर सिर्फ एक खामी नहीं हो ना, वो खामी ये है कि वो पहले से प्रीपेड होती हैं, यानी प्री डिसाइडेड होती हैं कि शिया के खिलाफ ही बात करनी है, तो वरना वो इल्म की मुतलाशी हैं, उनके क्वेश्चंस जो हैं वो इल्म पर मबनी होते हैं। तो अगर उनके अंदर से ये तासुब निकल जाए तो एक वो है। और चौथे आपको शामिल कर लें कि आप भी इल्म की मुतलाशी हैं और इल्मी बुनियादों पर जो है ना वो आप चाहते हैं कि प्रोग्राम्स हों। तो ये 4 अफराद फिलहाल मेरी वो नजर में है कि जिनको हौसला अफजाई भी की जानी चाहिए और इनको प्रमोट भी करना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अमीर फैसल साहब आपके साथ ये सेशन चलते रहेंगे जब तक ये कंक्लूडेड नहीं हो जाता, एंड अप नहीं हो जाता। इंशाल्लाह जितने सेशन आपको दरकार है हम तैयार हैं, बल्कि इस दौरान में जो अहबाब हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके सवालात भी लेते जाएं और सवालात की हम छांटी करेंगे। जो इनवैलिड क्वेश्चंस होंगे यानी जो फजूलियात पर मबनी होंगे उनके हम जवाबात नहीं देंगे। जो इल्मी सवालात होंगे, जो वैलिडेट होंगे, जो दलाइल की बुनियाद पर होंगे और इल्मी बुनियादों पर जो सवालात किए जाएंगे उन सारे सवालों को हम खैर मकदम करते हैं और हर आने वाले सेशन में इन तमाम सवालात को हम इकट्ठा करके तरतीब के साथ इनके जवाब देते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी एडमिन टीम का और जो अहबाब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको ईमान वाली और सेहत वाली आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए और हम सबको हिदायत से बहरावर फरमाए। मोहतरम ईमान अहमद एलिया साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने बेतकल्लुफी के साथ 4 नाम भी तजवीज़ किए जो कि बिल्कुल आपकी तहकीकात लगभग सही हैं। आपने जिन एडमिन का हमारी जिक्र किया है उनका माशाल्लाह एडमिन नाशी नाम है और वाकई में ही ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि मेंबर्स और एडमिन्स के कंपैरिजन में एडमिन्स का टोटल शायद हॉटलाइन जैसा ताल्लुक रहता है मुझसे और वो इंफॉर्मेशन में लगभग पूरी तरह से रखते हैं। और खुदा के फजल से ये बात भी मैं बता दूं कि अलग अलग एडमिन्स का हमारे अलग अलग फील्ड है, सब अपने कामों में बहुत तनदेही से लगे रहते हैं और एडमिन राशि साहबा वाकई सबसे ज्यादा उनका टाइम, सबसे ज्यादा माइंड इल्मी प्रोग्राम मुरतब करने में लगा रहता है और जब भी उनकी सलाह होती है उसमें 95% वर्ड्स इल्मी प्रोग्राम कराने की ही होती है। आज जो कुछ हुआ है बिस्मा नोरीन मैम से बातचीत करते हुए जो कि डिबेटेड का कंडक्ट रहा है और उस प्रोग्राम के बाद जो हालात रोनुमा हुए हैं, क्योंकि स्पीडी मैसेज में ज्यादातर हर एक ऑडियो नहीं सुनी जा सकती, उन सब ऑडियोज को सेव कर दिया गया है। मैनेजमेंट बहुत गहराई के साथ उनका मुताला कर रहा है और मैंने मैनेजमेंट को आज बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है कि वो अच्छी तरह से तहकीक करें, सोचें, समझें। और प्योर डिस्कशन ग्रुप में माशाल्लाह इस वक्त इल्मी मेंबर्स की ज्यादातर परसेंटेज हो चुकी है और ऐसे लोग जो शरारत और फसाद करते हैं उन्हें बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। मैनेजमेंट को मैंने ये टोटली ऑथोराइज्ड कर दिया है, तो इंशाल्लाह जो भी चेंज होंगी ग्रुप के हक में ही होंगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस हम अरेंज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।